बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल आज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। तो आज उसका एपिसोड नंबर 11 है। तो आज के हम इस एपिसोड में हम इस चैप्टर को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें जितने टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो सही बुखारी के हदीस इसमें शामिल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको भी हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह उसके मुख्तसर तशरीह भी ज़रूर करेंगे। अगर हम इससे पिछले एपिसोड की बात करें तो एपिसोड नंबर 10 में जो है हमने टोटल 6 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, टॉपिक नंबर 61 से लेकर टॉपिक नंबर 66 तक। और जबकि अहादीस की बात करें तो उसमें 702 से लेकर 711 तक की अहादीस हमने सही बुखारी के हदीस को पढ़ा था और उसमें उसकी मुख्तसर तशरीह भी की थी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 10 में कौन कौन से टॉपिक शामिल थे। तो चलिए वो हम देखते हैं। टॉपिक नंबर 61, इमाम को चाहिए कि क़याम हल्का करे, मुख्तसर सूरतें पढ़े और रुकू और सजदे पूरे पूरे अदा करे। नंबर 62, जब अकेला नमाज पढ़े तो जितनी चाहे तवील कर सकता है। नंबर 63, जिसने इमाम से नमाज के तवील हो जाने की शिकायत की। नंबर 64, नमाज मुख्तसर और पूरी पढ़ना, यानी रुकू और सुजूद अच्छी तरह करना। नंबर 65, जिसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को मुख्तसर कर दिया। नंबर 66, एक शख्स नमाज पढ़कर दूसरे लोगों की इमामत करे। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 10 के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने पिछली वीडियो में किया था, और उसमें जो अहादीस थी वो भी पढ़ी थी, उनकी तशरीह की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा, समझ लिया होगा और आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, या एक बहुत आसान सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 11 की तरफ। अगर हम आज के इस एपिसोड में टॉपिक्स की बात करें तो आज हम टॉपिक नंबर 67 से लेकर 73 का डिस्कस करेंगे। ये टोटल 7 टॉपिक्स बनते हैं, जबकि अहादीस की अगर हम बात करें तो वो है 712 से लेकर 721 तक की अहादीस को आज हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह उसके मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं और किस तरह अपने अमल से ज़ाहिर किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, तो वो हम देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 67, इससे मुतालिक जो मुक्तदियों को इमाम की तकबीर सुनाए। 68, एक शख्स इमाम की इक्तदा करे और लोग उसकी इक्तदा करें तो कैसा है। नंबर 69, अगर इमाम को शक हो जाए तो क्या मुक्तदियों की बात पर अमल कर सकता है। नंबर 70, जब इमाम नमाज में रो दे तो कैसा है। नंबर 71, तकबीर होते वक्त और तकबीर के बाद सफ़ों का बराबर करना। नंबर 72, सफ़े बराबर करते वक्त इमाम का लोगों की तरफ मुँह करना। 73, सफ़े अव्वल के सवाब का बयान। तो ख़वातीन व हज़रात, ये हैं आज के इस एपिसोड नंबर 11 के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हम आज के इस एपिसोड में करेंगे।
تو آپ سبھی لوگوں سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ تو اب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو اس کی اطلاع سب سے پہلے ملے۔ تو اب ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کے پہلے ٹاپک یعنی ٹاپک نمبر 67 سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 67 جس کا عنوان ہے کہ اس سے متعلق جو مقتدیوں کو امام کی تکبیر سنائے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 712۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 712 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرت نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عامش نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رو دیں گے اور قرت نہ کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے پھر وہی عذر پھر دہرایا۔ پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ خیر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کرا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مزاج ذرا ہلکا پا کر 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارہ سے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بازو میں بیٹھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کے ساتھ اس حدیث کو محاصر نے بھی عامش سے روایت کیا ہے۔ تفصیل: جب مقتدی زیادہ ہوں تو دوسرے شخص تکبیر زور سے پکارے تاکہ سب کو آواز پہنچ جائے۔ آج کل اس مقصد کے لیے ایک آلہ وجود میں آ گیا ہے جسے آواز پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اکثر علماء کے نزدیک جائز قرار دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آلہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کو یہاں پہ کہا گیا ہے۔ ٹاپک نمبر 68 جس کا عنوان ہے کہ ایک شخص امام کی اقتداء کرے اور لوگ اس کی اقتداء کریں تو کیسا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے پہلی صف والوں سے فرمایا، تم میری پیروی کرو اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تمہارے پیروی کریں۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 713۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 713 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو معاویہ محمد بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے عامش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی خبر دینے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔
میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں اور جب بھی وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کی شدت گریہ کی وجہ سے آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے تو بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ پھر میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم کہو کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر عمر سے کہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صواحب یوسف سے کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زمین پر نشان کر رہے تھے۔ اس طرح چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے روکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء۔ تفسیر: اسی جملے سے ترجمہ باب نکلتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود مقتدی تھے لیکن دوسرے مقتدیوں نے ان کی اقتداء کی۔ ٹاپک نمبر 69، جس کا عنوان ہے کہ اگر امام کو شک ہو جائے تو کیا مقتدیوں کی بات پر عمل کر سکتا ہے؟ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 714 اور 715۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 714 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کانبی نے بیان کیا، انہوں نے حضرت امام مالک بن انس سے بیان کیا، انہوں نے ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور دوسری 2 رکعتیں بھی پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پہلے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا سجدہ۔ تفصیل: یہ باب لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شافعیہ کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ امام مقتدیوں کی بات نہ سنیں۔ بعض نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلافات اور اس حالت میں ہے جب امام کو خود شک ہو، لیکن اگر امام کو ایک امر کا یقین ہو تو بلا اتفاق مقتدیوں کی بات نہ سننا چاہیے۔ ذوالیدین کا اصلی نام خرباق تھا، ان کے دونوں ہاتھ لمبے لمبے تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالیدین کہنے لگے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ درجہ یقین حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں سے بھی شہادت لی جا سکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امر حق کا اظہار ایک ادنا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 715 میں ارشاد ہے کہ
ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے بیان کیا، وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی صرف 2 ہی رکعتیں پڑھیں اور بھول سے سلام پھیر دیا، پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ ٹاپک نمبر 70، جس کا عنوان ہے کہ جب امام نماز میں رو دے تو کیسا ہے۔ اور عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ تابعی نے بیان کیا کہ میں نے نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی، حالانکہ میں آخری صف میں تھا۔ آپ آیت شریفہ انما اشکو بشیء وحزنی الی اللہ پڑھ رہے تھے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت کا ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے غم اور فکر کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 716۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 716 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک بن انس نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ آپ نے پھر فرما گیا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ وزاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس چپ رہو، تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہوئی ہے؟ تفصیل۔ مقصد باب یہ ہے کہ رونے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ جنت یا دوزخ کے ذکر کے پر رونا تو عین مطلوب ہے۔ کئی احادیث سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں رونا ثابت ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی کئی گزر چکی ہے اور امام المحدثین رضی اللہ عنہ نے اس سے بہت سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رونے کا ذکر سنا، پھر بھی آپ نے ان کو نماز کے لیے حکم فرمایا۔ بس دعویٰ ثابت کہ رونے سے نماز نہیں ٹوٹ سکتی۔ صواحب یوسف کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے کہ زلیخا اور اس کے ساتھ والی عورتیں مراد ہیں، جن کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ اور۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے کہنے پر پچھتائی اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اظہار خفگی فرمایا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ٹاپک نمبر 71، جس کا عنوان ہے کہ تکبیر ہوتے وقت اور تکبیر کے بعد صفوں کا برابر کرنا۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں۔ حدیث نمبر 717،
اور 718۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 717 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن ابو الجعد سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا منہ الٹ دے گا۔ تفصیل یعنی مسخ کر دے گا، بعض سے یہ مراد لی کہ پھوٹ ڈال دے گا۔ بعض کی حدیثوں میں یہ مضمون نہیں ہے کہ تکبیر کے بعد صفوں کو برابر کرو، لیکن امام بخاری نے ان حدیثوں کے دوسرے طریقوں کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ آگے چل کر خود امام بخاری نے اس حدیث کو اس طرف نکالا ہے کہ نماز کی تکبیر ہونے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے کو تھے کہ یہ فرمایا۔ امام ابن حزم نے ان حدیثوں کے اظہار سے یہ کہا ہے کہ صفیں برابر کرنا واجب ہے اور جمہور علماء کے نزدیک ایک سنت ہے، اور یہ وعید اس لیے فرمائی کہ لوگ اس سنت کا بخوبی خیال رکھیں۔ برابر رکھنے سے یہ غرض ہے کہ ایک خط مستقیم پر کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں، یا صفیں جو خالی ہیں ان کو بھر دیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے صیغہ امر سواء صفوفکم اپنی صفوں کو سیدھا کرو سے وجوب نکالا ہوا، اور حدیث نبوی کے اس عموم سے بھی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھ کو دیکھا ہے۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عثمان نہدی کے قدم پر مارا جبکہ وہ صف میں سیدھے کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بھی یہی دستور تھا کہ جس کو وہ صف میں ٹیڑھا دیکھے وہ ان کے قدموں کو مارنا شروع کر دیتے، الغرض صفوں کو سیدھا کرنا بے حد ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 718 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے عبد العزیز بن صہیب سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ تفسیر یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ جس طرح آپ سامنے سے دیکھتے اسی طرح پیچھے مہر نبوت سے آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ صفوں کو درست کرنا اس قدر اہم ہے کہ آپ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہی دستور رہا کہ جب تک صف بالکل درست نہ ہو جاتی یہ نماز شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ عہد فاروقی میں اس مقصد کے لیے لوگ مقرر تھے جو صف بندی کرائیں، مگر آج کل سب سے زیادہ متروک یہی چیز ہے۔ جس مسجد میں بھی چلے جاؤ صفیں ادگرد ٹیڑھی نظر آئیں گی کہ خدا کی پناہ اللہ پاک مسلمانوں کو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ٹاپک نمبر 72 جس کا عنوان ہے کہ صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 719۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 719 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن ابی رجا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو
اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ تفصیل: تواصع کا مفہوم یہ کہ چونا گچھ دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہو جاؤ، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا ملا لو۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سورۃ الصف آیت نمبر 4۔ اللہ پاک ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح متحد ہو کر لڑتے ہیں۔ جب نماز میں ایسی کیفیت نہیں کر پاتے تو میدان جنگ میں کیا خاک کر سکیں گے؟ آج کل کے اہل اسلام کا یہی حال ہے۔ ٹاپک نمبر 73، جس کا عنوان ہے کہ صف اول کے ثواب کا بیان۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 720 اور 721۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 720 اور 721 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے امام مالک کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ فرمایا، کہا اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں اور تو ان کے لیے قرآن دازی کریں۔ اتفاقاً کوئی مسلمان مرد عورت کسی پانی میں ڈوب کر مر جائے یا حیضہ وغیرہ امراض شکم کا شکار ہو جائے یا مرض طاعون سے فوت ہو جائے یا کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جائے، ان سب کو شہیدوں کے حکم میں شمار کیا گیا ہے۔ پہلی صف سے امام کی قریب والی صف مراد ہے۔ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آگے کی صف دوسری صف کو بھی شامل ہے، اس لیے وہ تیسری صف سے آگے ہے، اسی طرح تیسری صف کو بھی، کیونکہ وہ چوتھی سے آگے ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا اس سیریز میں چیپٹر کتاب الاذان سے متعلق ایپیسوڈ نمبر 11 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جتنے بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا، جتنے بھی صحیح بخاری کی احادیث پڑھی ہیں اس سے متعلق اور جو بھی ان کی تشریح کی ہے، وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا بروقت جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ اگر آپ وہاں بھی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 12 کا، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم اسی چیپٹر کو آگے مزید کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو مزید اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپک سے متعلق تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انصاریل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات نئے ٹاپک کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں. نماز آپ ضرور قائم کریں. نماز کو اپنے وقت پر آپ قائم کریں اور جب بھی اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.